जुबान हो के कहा, आका ऐसा कैसे मुमकिन है कोई माँ अपने बेटे को जीते जी आग की नजर कर दे। तो साथियों, अल्लाह की कसम है, आपके और मेरे लिए खुशखबरी है। आकाए कायनात ने वो तारीही अल्फाज कहे, कहा फिर मेरे साथियों याद रखो, जिस तरह ये औरत अपने बच्चे को जिंदा जला नहीं सकती, फिर अल्लाह 70 माओं से ज्यादा अपनी महलूक के साथ मोहब्बत को करने वाले हैं। साथियों, ये सारी हदीस, ये सारे दरूस, ये सारे लेक्चर इस बात पर दलालत करते हैं, आओ सारी जिंदगी गुनाहों में गर्क रहने वालों, खताओं का इर्तिकाब करने वालों, गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों, गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गुनाहों की तादाद कितनी ही क्यों ना हो, आपने फरमाया एक शख्स गुनाह को करता है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में आता है, इस दुआ को करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान की बुलंदियों से कहते हैं, हाँ हाँ, ये शख्स जानता है कि इसने गुनाह का इर्तिकाब किया, ऊपर भी कोई ज़ात है जो गुनाहों को मुआफ़ करने वाली है, मैं उसके गुनाह को मुआफ़ करता हूँ। वो शख्स दोबारा खता को करने वाला फिर दुआ को करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाह को मुआफ़ करे। अल्लाह कहते हैं, हाँ हाँ, इसको पता है इसका कोई खालिक है, गुनाह को उससे माफ़ी मांगी जाती है, मैं इसके गुनाह को मुआफ़ करता हूँ। फिर गुनाह करता है, फिर यही अल्फाज दोहराता है। आकाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं, अब तू जो जी चाहे कर ले, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। साथियों, ये किस तरह की बात है, ये कैसी बदनसीबी है, ये कैसी बदबख्ती है कि अल्लाह हमें मुआफ़ करने पर तुले हुए, फिर ये हमारी नादानी है। फिर जनाब, आज सुबह फजर के वक़्त एक दर्स पे जा रहा था, उससे पहले एक भाई का मैसेज रिसीव हुआ, हाफिज साहिब, मौलाना साहिब, मैंने आपका फेसबुक से आपका नंबर लिया है, मैं शादीशुदा हूं, मगर मेरे से बड़ी बड़ी बुराइयों का इर्तिकाब हो चुका है, मुझे बतलाइए आपका दीन, आपकी शरीयत मेरे बारे में क्या कहती है। और अल्लाह की कसम, कोई बात को बतलाने के लिए या तकरीर में असर पैदा करने के लिए आपके सामने झूठी बात को नहीं रख रहा। मस्जिद में बैठा हुआ हूं, ये मैसेज मौसूल हुआ और मैंने उस भाई को कहा, ओ आओ, ये आपका सवाल नया नहीं है, आओ मैं तुम्हारी मुलाकात हजरत अबू तवील शतब्बल ममदूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवाना चाहता हूं। आप बारगाहे रिसालत बाब में तशरीफ ले गए, कहा, आका आपकी शरीयत ऐसे शख्स के बारे में क्या कहती है कि जिसकी सारी जिंदगी गुनाहों का इर्तिकाब करते हुए गुजरी हो। आकाए कायनात ने जवाब दिया, फहल अस्लमता, क्या तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है। हजरत अबू तवील कहने लगे, हाँ हाँ, जहां तक इस्लाम की बात है मैं गवाही देता हूं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आकाए कायनात ने कहा, फिर जा, ततरुकुस सय्यिआत व तफ़अलुल खैरात, बुराइयों को छोड़ दे, नेकियों का इर्तिकाब करना शुरू कर दे। अल्लाह न सिर्फ तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे, बल्कि उनको नेकियों के साथ तब्दील कर देंगे। हजरत अबू तवील ने बात को सुना, चिल्लाकर बोले, आका वो मेरी बदकारियां, वो मेरी स्याहकारियां, वो मेरे बड़े बड़े पाप, वो मेरे बड़े बड़े गुनाह, उनका क्या बनेगा। आकाए कायनात ने कहा, हाँ हाँ, सच्ची तौबा को लेके आ, अल्लाह तेरी सारी बुराइयों को नेकियों के साथ तब्दील कर देंगे। और कलाम मजीद में अल्लाह क्या सिदा दे रहे हैं, ओ आओ, गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शिरक हो, जिना हो,
قتل ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر توبہ کو لے کے آؤ، ایمان کو لے کے آؤ، نیک اعمال کو لے کے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ ساتھیو، یہ کیسی خوش نصیب گھڑیاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر آ چکی ہیں، اور میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ گزشتہ دوار میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جس نے مومن عورتوں کو، مومن مردوں کو، اپنی رعایا کو اپنے رب ہونے کے لیے اعلان کرنے کا کہا، انہوں نے جب اس کی ربوبیت کا انکار کیا، اس نے شہر کے راستوں پر خندق کو کھدوایا، اور ان مومن عورتوں اور مومن مردوں کو جنہوں نے اس کی ربوبیت کا انکار کیا، ان کو اس خندق میں پھینکا کر جلوا دیا، مروا دیا۔ اللہ کلام مجید میں ارشاد فرما رہے، وہ لوگ جنہوں نے ان مومن عورتوں کو، مومن مردوں کو اس فتنے میں مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ کو نہیں کیا، پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلائے جانے کا عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے جرم کو کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کو لے کے آتا تو ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے۔ ساتھیو، ہم نے مختلف حدیث میں، مختلف دروس میں، علامہ ابتسام الہی ظہیر نے یہ جمعہ توبہ استغفار کے موضوع پر پڑھایا۔ انہوں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے اس بات کو رکھا، 99 آدمیوں کے قاتل کو بھی اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں۔ وہ کفل جس کی ساری زندگی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزرتی ہے، جب مرتا ہے لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے، بڑا برا شخص تھا، رات کو کوئی شراب کے نشے میں دھت ہوگا، برائی کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، ایسے عالم میں مر گیا۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اس کی ایک رات ایسی گزری ہے، مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ کی ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کفل کے مین دروازے پر اس بات کو لکھ دیا کہ اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ساتھیو، آؤ بات کے بتلانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ گنتی کے چند دن، یہ آخری عشرہ چل رہا، آج 21ویں رات ہے، بڑی تیزی سے ابھی محسوس ہوتا ہے ہم نے کل ہی رمضان کا آغاز کیا، مگر آج 21ویں تراویح، صبح 21ویں روزے کو رکھنے والے اللہ کی قسم نہ جانے دوبارہ ہماری زندگیوں میں یہ رمضان کی ساتیں آئیں نہ آئیں۔ پھر آئیے ہم میں سے کوئی شخص، میں دعوے سے کہتا ہوں، جس نے 99 آدمیوں کو قتل نہیں کیا ہوگا، جس نے کفل کی طرح ساری زندگی 24 گھنٹے برائی کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، اگر کیا بھی ہے پھر آؤ بارگاہ رب العالمین میں آؤ، گناہ کے استغاثے کو اس کے سامنے دائر کرو، ندامت کے آنسوؤں کو اس کے سامنے بہاؤ، گناہوں سے معافی کو طلب کرو، اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہیں اور ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر آئیے سب سے پہلے کہنے والا اور پھر سب سننے والے زندگی کو غنیمت جانیے۔ یا تو اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے اس بات کی خبر دے دی ہے کہ ہماری موت کا وقت کب ہے، پھر تو ہم آرام سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ موت سے پہلے احادیث کے مطابق سچی توبہ کو بجا لاتے ہیں، مگر جب ہمیں موت کے وقت کا پتہ نہیں ہے، پھر یاد رکھو
اسی زندگی کو غنیمت جانیے، آئیے بارگاہ رب العالمین میں آئیے، گناہوں کے استغاثے کو دائر کیجئے، نیکیوں کے کام کو کیجئے، اللہ رب العزت سے معافی کو مانگیے، تاکہ اللہ نہ کرے کہنے والے یا سننے والوں میں کوئی جہنمی ہے تو اللہ اس کو نجات دے دیں۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک دو باتیں اعتکاف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں جو اعتکاف کو کر چکی ہیں، ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے چھوٹے چھوٹے دو اعمال ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو جائے، تاکہ ہم ان کو باقی ماندہ دنوں میں اعتکاف کے دوران یا اعتکاف کو نہ کرنے والے بھی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم بجا لائیں۔ یاد رکھو، آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے اسٹیج سے، ہمارے ممبر و محراب سے قصے کہانیوں کو نہیں سنایا جاتا، کہاوتوں کی کتاب ہم نہیں پڑھتے، ہم کوئی قصے گو نہیں ہیں۔ جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے بات کو کیا، پکی بات کی، قال اللہ کی بات کی، قال الرسول کی بات کی، اس بات کا اعلان کر دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا محترم آپ کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے جو بھی بات رکھ رہے، یا حدیث سے رکھ رہے یا کلام مجید سے رکھ رہے، آقا کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ آؤ تمہیں میں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جو تم دن رات سونا اور چاندی کو خرچ کرو، اور اس سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ میں کفار کی گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہاری گردنوں کو کاٹے، ایسا عمل نہ بتلاؤں جو اس بات کے اوپر بھی بھاری ہے؟ اصحاب رسول نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، ہاں ہاں آقا، ہمیں ضرور ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے۔ تو آقا کائنات نے کیا کہا کہ اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ دن رات سونے اور چاندی کو خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اس سے بھی افضل ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائیوں بہنوں، اور آؤ لوگ جو اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھے، اللہ کی قسم ہے ذکر اللہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے۔ رمضان میں ہی نہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے، ایسا خزانہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوگا۔ اور ذکر اللہ کیا ہے؟ پورا کلام مجید اللہ کا ذکر ہے۔ الف لام میم ہم نے پڑھا، آپ نے فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم، الف ایک علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف ہے۔ ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کو بجا لائیں، اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے ایک اور دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنی آسان سی بات ہے، آپ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کافرون، ہم سب کو انشاءاللہ میرا گمان ہے یاد ہوگی، جس کو نہیں بھی یاد وہ اس چھوٹی سی سورت کو یاد کر لے، جو 4 مرتبہ سورت کافرون کا ورد کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورے کلام مجید کے پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو قل هو اللہ احد اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے،
اللہ پورے کلام مجید کو پڑھنے کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ اور ساتھیوں اس بات کو بھی یاد رکھو، ذکر اللہ کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں آمن الرسول سے شروع ہو کر آخر تک، وہ ہم سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو شخص ان آیات کو 3 دن تلاوت کرتا ہے پھر وہ جادو شیاطین اس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صرف 3 دن پڑھنے کی یہ برکات اور خیر ہے، اور جو شخص ساری زندگی ان کو اپنا معمول بنا لے پھر اس کی نیکی اور اس کے درجات کا آپ کیا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اور میرے درجات کو بڑھا دیا جائے، ہماری سیئات سے درگزر فرما لیا جائے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب پڑھنے والے ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ بھی آج کے بعد اس کو اپنا معمول بنا لے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرنے والا ہے، آیت الکرسی کو پڑھنے والا ہے، پھر اس کے اور موت کے درمیان جنت جو ہے اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ ادھر سے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرے گی، ادھر سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں فوراً سے پہلے داخل فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور بھی بہت سے اذکار ہیں۔ ایک ذکر جس کو صبح اور شام آقا کائنات سے منقول ہے، اگر ہم سب اس ذکر کو بجا لاتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، مطلب کیا ہے کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ آقا کائنات نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، جو شخص صرف 3 مرتبہ اس ورد کو یاد کر لیجئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اس ورد کو کرتا ہے، پھر یہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے۔ ساتھیو، آج یہ باہر فروٹ والا ریڑی والا آواز لگا رہا ہے کہ یہ کیلے جو ہیں یہ 300 روپے درجن ہیں، 250 روپے درجن ہیں۔ کیا آپ کو اور مجھے اس بات کا گمان ہے کہ ہم اس کو 300 روپے دیں گے، وہ اس کے بدلے میں ہمیں جس بات کا نعرہ لگا رہا ہے، جس بات کو پکار رہا ہے، تو اس کو 300 روپے دے کے آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس 300 روپے کے دینے کے بعد وہ ہمیں اس کے بدلے 1 درجن کیلے نہیں دے گا؟ اللہ کی قسم، اگر وہ ریڑی والا، وہ پھل والا جو اپنی بات میں اتنا پکا ہے اور ہمیں اس کی بات پہ یقین ہے، پھر یاد رکھو ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے پکی، آپ سے سچی، آپ سے اعلیٰ بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر آئیے آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں ان کو بجا لائیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔